मालकन को औरतें प्राइवेट सांड कहती थी। मेरी ड्यूटी भी 24 घंटे मालकन के साथ रहती और मैं मालकन के कच्चे चट्टे से खूब वाकिफ था। मगर एक रोज मालकन ने मुझे कहा कि बख्शू पुत्र, आज तेरा इम्तिहान है, खुशबू लगा ले, अपना आप दिखा दे। मैं भी फिर अनाड़ी ना था, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए। प्राइवेट सांड। मेरी मालकन को औरतें प्राइवेट सांड कहती थी। कुछ ऐसे भारी भरकम वजूद, सांवली रंगत, मोटे भद्दे नैन नक्श, और उस पर उसका गुस्सा और चेहरे पर हर वक्त सख्ती देखकर सबसे पहला ख्याल किसी सांड का ही आता था। जैसे एक सांड हर वक्त गुस्से में बिफरा बैठा हो। पेशे के लिहाज से मेरी मालकन एक डॉक्टर थी, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर। दिन भर हॉस्पिटल में काम करती थी, लेकिन शाम को अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल रखा था। जिस हॉस्पिटल में वो दिन में काम करती थी, वहाँ की जितनी भी मरीज़ां थी, मेरी मालकन उन्हें अपने क्लिनिक में आने का कहती। उन्हें कहती कि यहाँ पर अच्छी सर्विस है, देखभाल अच्छी होगी, बच्चे की और माँ की निगहदाश्त बहुत अच्छे माहौल और साफ़ सुथरे तरीके से की जाएगी। हॉस्पिटल से कम खर्चा मेरे क्लिनिक में आएगा। मेरे क्लिनिक में ऑपरेशन का भी इंतज़ाम है। औरतें इतनी सारी खूबियाँ सुनकर अपनी डिलीवरी के वक्त यहीं मालकन के क्लिनिक पहुँच जाती थी, और फिर प्राइवेट सांड जो कुछ उनके साथ करती थी, औरतों की चीखें निकल जाती थी। अपनी सांड मालकन का मैं एक वफादार और राजदार मुलाजिम था। डिलीवरी के नाम पर जो खेल मेरी मालकन खेलती थी, उसे मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था, और इस राज को राज रखने के लिए वो मुझे एक माकूल रकम हर माह देती थी, जिसे मैं अपना जायज़ हक समझकर पहले पैसों को चूमता, फिर जेब में डाल लेता। जब से मैं मालकन के साथ काम कर रहा था, मेरे घर में किसी चीज़ की तंगी नहीं हुई थी, बल्कि मुझे हर माह इतनी रकम मिलती थी कि मैं एक ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा था। न मैं डॉक्टर था, न कंपाउंडर था, न ही मेरा अद्वियात से कोई ताल्लुक़ था, लेकिन मेरी मालकन मुझे बेहोशी का डॉक्टर कहकर मुतारिफ़ करवाती। एक बार मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि चंद माह बाद मेरी भी डिलीवरी है, तो तुम मुझे अपनी डॉक्टर के पास ही ले जाओ, मेरा केस तो वैसे भी मुफ्त कर देगी। ये सुनना था कि मैं गुस्से से अपनी बीवी को घूरने लगा। मैंने कहा, खबरदार, जो तुमने उस सांडनुमा डॉक्टर का नाम भी लिया, मैं तुम्हें कह चुका हूँ ना कि तुम्हारा केस मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही करवाऊंगा। जो कुछ वो संडी सी औरत अपनी मरीजों के साथ करती थी, मैं कभी भी अपनी बीवी को उस क्लिनिक में नहीं ले जा सकता था। यही वजह थी कि मैंने अपनी बीवी को सख्ती से मना कर दिया था, लेकिन वो मुझसे नाराज़ होने लगी। कहने लगी, तुम जानते हो ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हाल, वो मरीज को इंसान नहीं समझते, ज़रा भी नरमी नहीं बरतते। ये मेरा पहला बच्चा और मैं पहले ही बड़ी खौफजदा हूँ। क्या समझाता अब मैं अपनी भोली बीवी को कि जिस प्राइवेट सांड के पास वो जाना चाहती है, उससे बेहतर है कि वो किसी तजर्बाकार गवर्नमेंट डॉक्टर के पास चली जाए। लेकिन क्या करें, औरत अकल की कच्ची ही होती है। जिस बात से शौहर रोके तो उसने वो तो ज़रूर ही करनी होती है। मैं औरत की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था, इसीलिए अपनी बीवी को बड़ी सख्ती से मैंने मना किया था कि कुछ दिन तो उसने मुझसे बात नहीं की, लेकिन फिर ठीक हो गई। मैं रात को सो रहा था जब अचानक से मेरी मालकन का फ़ोन आया। कहने लगी, बख्शू जल्दी से क्लिनिक पहुँच, आज 2-3 केस इकट्ठे आए हैं, मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है। ये कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मेरी ड्यूटी का कोई एक वक्त मुकर्रर ना था, न दिन देखता न रात, बस इधर मालकन की कॉल और उधर वफादार बख्शू हाजिर। मैंने कहा, जी मैडम, बस मैं पहुंच रहा हूँ। नींद से चूर आंखों को बड़ी मुश्किल से मैंने खोला था। वो मुश्किल ही मैं बेड से उठा और वॉशरूम चला गया। बेसन का नल खोला और ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारने लगा। तब जाकर मुझे थोड़ी सी नींद उतरी महसूस हुई। अपने कपड़े तब्दील किए और भागम भाग हॉस्पिटल पहुंचा। तब एक मरीज़ा ऑपरेशन रूम में जा चुकी थी। बेचारी दर्द से कर्रा रही थी, उसके चिल्लाने की आवाज़ें मेरा सीना चीर रही थी। मुझे देखकर ही मैडम जी के चेहरे की बदहवासी कुछ कम होने लगी। अपनी मालकन की बदहवासी का राज तो मैं बाद में खोलूंगा। देखिए, इस बार जिस औरत पर केस आया था, बखौल मैडम के वो एक नॉर्मल डिलीवरी का केस था, मगर ऐन मौके पर मालकन ने कैसे बाजी पलटी थी। हमेशा की तरह मैडम जी ने अपने पैसे भी तो खरे करने थे। मेरी मैडम नॉर्मल केस को भी ऑपरेशन में डाल देती थी। सबसे पहले वो जिस हॉस्पिटल में सुबह मरीजों को देखती थी, उन्हें कहती कि यहाँ के डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, केस बिगाड़ देते हैं। कई औरतों को तो उसने मरते देखा। ये सुनकर बेचारी हामला औरतें घबरा जाती हैं। कहने लगी कि मैं यहाँ सिर्फ चेकअप करने आती हूँ, मेरा अपना क्लिनिक है, वहाँ मैं मुनासिब कीमत पर नॉर्मल डिलीवरी करवा देती हूँ। अगर कोई ऑपरेशन का केस हो तो बस उसी का ऑपरेशन करती हूँ। ये सुनकर बहुत सारी औरतें मैडम जी की बात सुनकर क्लिनिक में आने की हामी भर लेती। मैडम जी पूरा अरसा उन्हें यही कहती कि वो केस नहीं करेंगी, लेकिन जैसे ही डिलीवरी का वक्त करीब आता, आनन फानन ऑपरेशन के लिए कह देती कि आपका केस बिगड़ गया है, बच्ची की पोजीशन उल्टी है, फौरन से ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुनकर तो मरीज़ा के साथ आने वाला उसका शौहर भी परेशान हो जाता, और मैडम जी उनकी इस परेशानी से पूरा फ़ायदा उठाती। ऑपरेशन के नाम पर पहले तो 2 लाख का एडवांस जमा करवाया जाता, फिर लंबी चौड़ी लिस्ट में वो दवाइयाँ और ड्रिप लिख दी जाती, जिनमें से आधी अद्वियात मरीज़ा को लगती हैं और आधी साइड पर कर दी जाती है, ताकि अगली मरीज़ा को भी यही इस्तेमाल हो जाए और यूँ
زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے۔ بے ہوشی کے لیے انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا۔ ایک انجیکشن مجھے دے دی تھی جو میں مریضہ کو لگاتے ہوئے باتوں میں لگائے رکھتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بے ہوش نہ ہو اور کوما میں جانے کا خطرہ کم ہو۔ میڈم جی کے ساتھ 2 نرسز بھی تھیں جو کہ آپریشن میں ان کا ساتھ دیتی تھی۔ آپریشن کرنے کے بعد مریضہ کو کمرے میں منتقل کر دیا جاتا اور پھر بچے کو والد کو پکڑاتے ہوئے یہ کہہ دیا جاتا کہ فوراً سے بچے کو ICU میں رکھنا پڑے گا کیونکہ اسے آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے۔ یہ سب باتیں ہم خود سے بچے کے والد سے کہتے تھے اور وہ فوراً سے بچوں کے ICU بھی لے جاتا اور وہاں بچے کے خرچے کا بل بننا شروع ہو جاتا۔ تھوڑی دیر اسے شیشے کے آکسیجن باکس میں رکھا جاتا اور پیسوں کا بل اس کے والد کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا، حالانکہ بچہ بالکل نارمل ہوتا تھا۔ پھر ٹیسٹ کی لسٹ والد کو تھمائی جاتی کہ یہ ٹیسٹ فوراً کرنے پڑیں گے۔ باپ کی ویسے ہی جان پر بن جاتی تھی۔ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ پیلیا زیادہ ہے، 4 دن بچے کو یہی ایڈمٹ کرنا پڑے گا، حالانکہ پیدا ہوتے ہی بچے کو پیلیا ہوتا ہے اور سورج کی ٹھنڈی روشنی سے ختم بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا کام تو لوگوں کو ڈرانا تھا تاکہ وہ دھڑا دھڑ میڈم جی کے ہاتھ پر بس پیسے رکھتے جائیں اور ان پیسوں سے ہمارا گھر چل سکے۔ 2-3 ہفتوں میں یہ سارے ٹیسٹ کلیئر ہو جایا کرتے اور آخر بار کچھ رقم وصول کر کے 2 نمبر ادویات ماں اور بچے کے لیے دی جاتی اور کہا جاتا کہ اگلے ماہ تک آپ کو چیک اپ کے لیے لازمی آنا ہے تاکہ کوئی بھی پریشانی والی بات ہو تو اس کا بہتر حل نکالا جا سکے۔ میڈم جی کی شائستہ گفتگو اور اتنی فکر مندی دیکھ مریضہ اور اس کا شوہر تو ان کا مشکور ہو جاتا کہ انہوں نے اتنے مشکل کیس کو کتنی آسانی سے ہینڈل کر لیا اور انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں زچہ اور بچہ دونوں کی جان بچا لی۔ وہ میڈم جی کو ڈھیروں دعائیں دیتے وہاں سے چلے جاتے اور میڈم نوٹوں کی گٹی ہاتھ میں لے کر اس کو ہوا لیتی اور لمبی آہ بھر کر کہتی، اف، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے مجھے۔ ایسا کرتے ہوئے میڈم کو کئی سال بیت چکے تھے۔ میں تو میڈم کے ساتھ پچھلے 3 سال سے کام کر رہا تھا اور یہ سب کچھ دیکھتا آ رہا تھا۔ اس روز ہم نے 3 کیس کیے تھے اور تینوں سے ہی میڈم نے لاکھوں روپے بٹورے تھے۔ سبھی کاموں سے فارغ ہو کر میڈم نے میرا حصہ مجھے دیا تو میں خوشی سے جھوم کر نعرہ لگاتا، باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، اور پھر ان پیسوں کو چوم کر جیب میں ڈال لیتا۔ آخر کو یہ میری دن رات کی محنت کی کمائی تھی۔ واقعی پرائیویٹ سانڈ کی نوکری میرے لیے بڑی ہی اچھی ثابت ہوئی تھی۔ یہ میڈم جی خود کے ساتھ مجھے بھی عیش کروا رہی تھی۔ میں نے ان پیسوں سے بیوی کے لیے اور ہونے والے بچے کے لیے بہت سا سامان خریدا اور خوشی خوشی گھر چلایا۔ گھر آیا تو بیوی کی طبیعت تھوڑی سی خراب لگ رہی تھی۔ میں نے پھل کاٹ کر اس کے قریب رکھے اس کی طبیعت دریافت کرنے لگا، مگر وہ بمشکل بولی کہ مجھے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے آج، اسی لیے میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ میں نے بیوی کا چہرہ دیکھا اور پھر سائڈ پر رکھی دوائیوں کے شاپر کو۔ میں نے ماتھے پر بل ڈالے اور بیوی سے کہنے لگا، تم کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بیوی فوراً ناراضگی سے سجائے ہوئے منہ کہنے لگی کہ تم جب اپنی پرائیویٹ سانڈ کے ساتھ ہوتے ہو تو تمہیں کہاں خوش رہتی ہے کہ ایک عدد حاملہ بیوی کو گھر پہ چھوڑ کر آئے ہو جسے کسی بھی وقت تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں بیوی سے معذرت کرنے لگا تو وہ کہنے لگی وہ سرکاری اسپتال ہی گئی تھی اور یہ دوائیاں بھی وہیں سے لائی ہے۔ اسے کہتے ہوئے اس نے اپنی نظریں چرا لیں، جبکہ میں نے بھی زیادہ دھیان نہ دیا۔ کاش میں اس وقت اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ لیتا تو کچھ عرصے بعد مجھے اتنی بھاری قیمت نہ چکانی پڑتی۔ میری بیوی کی ڈیلیوری میں ابھی وقت تھا۔ میں اگلے روز دوبارہ میڈم جی کے گھر چلا گیا۔ سارا دن ان کے گھر کا خیال رکھتا اور پھر شام کو جب واپس آیا کرتے تو ہم ان کے کلینک پر جا کر لوگوں کو خوب لوٹا کرتے۔ میڈم جی کو میں نے کبھی مسکراتا نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو تبھی ہنستی تھی جب موٹی رقم ان کے ہاتھ میں ہوتی، ورنہ ہر وقت ناک پر غصہ بٹھائے ہوتی اور کام کرنے والے ملازموں کو چبا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی ہوتی۔ اس روز کوئی مریض نہیں آیا تھا۔ جب میں اپنے خیالوں میں گم بیٹھا تھا، سامنے دیوار پر لگی بچے کی تصویر دیکھ کر مسکرا رہا تھا کہ تبھی پرائیویٹ سانڈ میری مسکراہٹ دیکھ کر مجھ سے کہنے لگی، بخشو، تیری بیوی کا کون سا ماہ چل رہا ہے؟ پرائیویٹ سانڈ کی بات سن کر میں بوکھلا کر ان کی جانب دیکھنے لگا اور بولا کہ بس 2 ماہ کی بات ہے۔ تو پرائیویٹ سانڈ مسکرا کر بولی، بخشو، یہ تو تیرا امتحان ہوا، تو اپنی بیوی کو بھی میرے پاس ہی لے آنا، میں اس کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہونے دوں گی، میں اس کا علاج بڑے ہی اچھے طریقے سے کروں گی۔ میں نے پرائیویٹ سانڈ کی بات سنی تو میرا وجود لرز گیا۔ پرائیویٹ سانڈ اگر سامنے نہ ہوتی تو میں ضرور اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ یہاں پر معصوم عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا مجھ سے ڈھکا چھپا تو نہیں تھا۔ میں تو بعض دفعہ ان کے درد سے کراتی ہوئی آوازوں کو سن کر کانپ جاتا، کئی راتوں تک پھر سکون سے سو نہیں سکتا تھا۔ بھلا میں اس تکلیف میں اپنی بیوی کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو؟ پھر میں نے پرائیویٹ سانڈ کی بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ ابھی تو بہت وقت ہے، ویسے بھی وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائے گی، بلکہ گاؤں کی لیڈی ہیلتھ ورکر کو ہی بلا کر وہ کیس کروا لے گی۔
پرائیویٹ سانڈ نے اتنا سننا تھا کہ غصے سے پھنکارنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے بخشو؟ تم کسی اناڑی دائی سے اپنی بیوی کا علاج کرواؤ گے؟ تم اسے ہر حال میں یہاں لے کر آؤ گے اور میں ہی اس کا کیس کروں گی۔ یہ سن کر میں بھی خاموش ہو گیا اور اس وقت وہ کوسنے لگا جب میں نے میڈم جی کو حقیقی بات بتائی۔ میری بیوی جس ڈاکٹر سے دوا لے کر آئی تھی اس نے اسے مکمل آرام کرنے کا کہہ رکھا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ ڈیلیوری نارمل ہی ہوگی۔ میں بھی مطمئن تھا، مگر اس بات کا پچھتاوا بھی تھا کہ آج تک اپنی بیوی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس نہ جا سکا۔ میری ڈیوٹی ہی ایسی تھی کہ مالکن کے گھر کے کام نمٹا کر جیسے ہی ان کی کال آتی تو ان کے کلینک پر پہنچنا ہوتا تھا۔ 2 ماہ کا وقت تو چٹکیوں میں گزر گیا اور میری بیوی کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ میں زیادہ تر وقت اس کے ساتھ ہی رہتا۔ ایک روز شام کا وقت تھا جب میں گھر پر ہی تھا اور اچانک میڈم جی کی کال آ گئی۔ کہنے لگی کہ جلدی بخشو آ جاؤ، آج تیرا امتحان ہے۔ میں نے 4 عورتوں کی ڈیلیوری کرنی ہے۔ میں نے بیوی کی حالت دیکھی تو سوچا کہ آج منع کر دوں، مگر پیسوں کا بھی لالچ تھا کہ لاکھوں روپے اس بہانے میری جیب میں آ جائیں گے، بچے کے لیے کوئی چیز لے لوں گا۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ بیوی کو سمجھایا، بہلایا اور جلدی سے گھر سے نکل آیا۔ جلد بازی میں اپنا موبائل لانا تو بھول ہی چکا تھا۔ وہاں پر پہنچا تو ایک بار پھر انجیکشن والا ڈاکٹر بن کر میڈم جی کے ساتھ آپریشن کروانے لگا۔ 4 کیس کر کے بھی فارغ ہوئے تھے کہ ایک اور مریض آ گئی اور مالکن بدحواس ہو کر میری جانب دیکھ کر بولی کہ ایک اور مرغی جال میں پھنسنے کو تیار ہے بخشو۔ میں تو کہتی ہوں اس کا کیس تو ہی کر دے۔ تو میں بھی اب ماہر کھلاڑی ہو گیا، اس کام میں تجھے بھی تو اب سب آتا ہے۔ میں نے مالکن کی بات سنی تو سوچ میں پڑ گیا، واقعی سب تو سیکھ چکا تھا، اناڑی تو میں بھی نہیں رہا تھا۔ مگر کچھ سوچتے ہوئے میں نے ڈاکٹری کپڑے پہنے اور کمرے میں چلا آیا۔ میرے ساتھ 2 نرسیں موجود تھیں اور مریض بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مالکن میرے ساتھ اور کہنے لگی چل بخشو، آج میں تجھے آپریشن کرنا بھی سکھا دیتی ہوں۔ میں کب آتا وہ مریضہ تک پہنچا اور جو ہی نیند کا انجیکشن لگانے لگا تبھی نرس نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ میری تو مانو جسم میں خون کی گردش رک چکی تھی، کیونکہ یہ تو میری بیوی تھی جو درد سے کرا رہی تھی۔ بیوی کو دیکھ میں بوکھلایا اور کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں یہاں کون لایا؟ وہ بوکھلا کر کہنے لگا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی اور آپ کا موبائل بھی گھر پر ہی تھا، اس لیے میں نے پڑوسن کے ساتھ خود ہی چلی آئی۔ جس اسپتال میں میری بیوی جاتی تھی وہیں پر مالکن نے اسے بھی اپنے جال میں پھانس لیا تھا اور یوں بیوی بھی عین موقع پر مالکن کے جال میں پھنس چکی تھی۔ پرائیویٹ سانڈ یہ جان کر خوش ہوئی، مگر میں نے فوراً منع کر دیا۔ میرے ہاتھ سے انجیکشن چھوٹ کر گر چکا تھا۔ بیوی کو اٹھنے کا کہا اور بولا کہ تم یہاں سے بالکل بھی کیس نہیں کروا سکتی۔ بیوی کی حالت بہت خراب تھی، جبکہ وہی مالکن مجھے غصے سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہاری بیوی کا کیس یہیں پر ہوگا، مگر میں نے فوراً انکار کر دیا اور غصے سے بولا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میری بیوی کبھی بھی اس تکلیف سے نہیں گزرے گی جن سے تمہاری وجہ سے باقی عورتیں گزرتی ہیں۔ تم کیسے پیسوں کی خاطر نارمل کیس کو آپریشن میں بدلتی ہو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میری آواز کافی اونچی ہو چکی تھی اور میں اس بات سے انجان تھا کہ باہر کھڑے 3 ماں بن چکی عورتوں کے خاوند وہیں کھڑے تھے جو ہر بات سن چکے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو فوراً اٹھایا اور سرکاری اسپتال میں لے گیا جہاں اس نے خوبصورت سی بچی کو جنم دیا، مگر اسی پل مجھے کال آئی جس میں بتایا گیا کہ مالکن کے کلینک کو پولیس نے گھیر لیا ہے۔ کسی نے کیس کر دیا ہے کہ مالکن یہاں پر نارمل ڈیلیوری کو آپریشن میں بدل کر لوگوں سے لاکھوں روپے بٹورتی ہے۔ مگر اس سے بھی بڑا انکشاف تو یہ تھا کہ مالکن کوئی ڈاکٹر ہی نہیں تھی بلکہ ایک معمولی سی جنرل نرس تھی جو آپریشن کے وقت ڈاکٹروں کے ساتھ کمرے میں موجود ہوتی اور اس نے انہی کو دیکھ کر آپریشن کرنا سیکھا تھا۔ اس کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی ڈگری نہ تھی۔ پولیس تفتیش کرنے کے لیے آئی تو مجھے بھی بلایا گیا کیونکہ میں اس کا خاص آدمی تھا۔ بیوی اور بچی کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آج بات جب میری اولاد اور بیوی پر آئی تو میں کیسے تڑپ اٹھا تھا۔ ایسے ہی کئی لوگ وہاں بھی آئے تھے جن کے پیسوں اور جانوں کے ساتھ ہم کھلواڑ کرتے رہے تھے۔ کئی بار مالکن کی وجہ سے بچہ مر بھی گیا تھا، مگر اس نے یہ بہانہ بنایا کہ بچہ پیدا ہی مرا ہوا ہے۔ مالکن نے مجھے فون کر کے کہا کہ تم آ کر میرے حق میں ہی بولنا، میرے خلاف مت جانا۔ اگر تم میرے حق میں گواہی دو گے تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ میں ان کے گھر پہنچا تو پولیس والے تفتیش کرنے لگے۔ ایک نظر مالکن کو دیکھا اور پھر حلق تر کر کے ساری حقیقت ان کو بتانے لگا کہ مالکن ایک جنرل نرس ہے اور اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں۔ یہ پیسوں کی لالچ میں ہی نارمل کیس کو آپریشن تک لے جاتی ہے اور اس کے بعد بھی لوگوں سے پیسے بٹورتی رہتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ مالکن کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی اور اس کا کلینک بند ہو گیا اور اس کی جنرل نرس کی ڈگری بھی رد کر دی گئی۔ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور سوچ لیا تھا کہ اب کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا۔ اس رات مجھے سکون کی نیند آئی تھی اور میں جانتا تھا کہ پہلے کی بات اور تھی، مگر اپنے ایک بچی کا باپ ہوں، کبھی بھی غلط طریقے سے کمائے ہوئے پیسوں سے اپنی بچی کی پرورش نہیں کرنا چاہتا تھا۔